बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सदर ममलिकत कल से लाहौर में हैं और आज भी उनकी मसरूफियात हैं, लेकिन इन मसरूफियात में वो कल चंद घंटों के वक्फ़ों के दौरान इमरान खान साहब से उनकी 2 मुलाकातें हुई। इन मुलाकातों के बाद ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के लाहौर में मौजूद जो सहाफ़ी हैं उनके कान खड़े हुए और उन्होंने ज़रा हाथ पाँव मारना शुरू किए। तो ख़बरें 2-3 तरह की आनी शुरू हुई कि जी के सदर ममलिकत जो हैं उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ ज़रा मामला जो हैं वो बढ़ाए जाएँ, उनमें तेज़ी लाई जाए। फिर ये भी मशवरा किया गया, एक ख़बर ये भी आई कि जी के सदर ममलिकत को उनका किरदार जो है वो ज़रा ज़्यादा अदा करने का कहा गया है कि वो ज़रा ध्यान रखें कि इलेक्शन कमीशन जो है उसके मामलात आइन से इधर उधर ना हो और इलेक्शन कमीशन जो है वो हम उसकी किसी भी किस्म की सियासत का शिकार ना हो। ये इमरान खान साहब की तरफ से ये वाली बातें उनकी तरफ उनसे जोड़ी जा रही हैं वाली बातें। तो और ये कि जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर दबाव रखा जाए कि वो जो इंतखाबी अमल है या जो पंजाब और KPK में असम्बलियाँ टूटी हैं उनके बर वक्त इलेक्शन करवाने के लिए अपना किरदार अदा करें। तो लेकिन अब इसमें ज़रा 2-3 टेक्निकल सी बातें हैं। पहली टेक्निकल बात ये मैं बता दूं आपको कि 3 दिन पहले टेलिंग्स के इसी फोरम पर हमने आपके साथ एक खबर शेयर की थी कि पाकिस्तान की 2 बड़ी मुक़तदरा शख्सियात, ताकतवर शख्सियात, उन्होंने उन चंद मुलाकातें हुई थी उनकी और उन मुलाकातों में उन्होंने जो अपने इरादे ज़ाहिर किए वो ये थे कि पाकिस्तान की सियासत में हमारा कोई किरदार नहीं है। इमरान खान साहब जो हैं वो हम उनसे वैसे ही नाक नाक तंग हैं। हमने जो तजर्बा एक होना था आखिरी वो हो चुका है। ये नहीं, सादा अल्फाज में वो एक मैसेज था कि ना इमरान खान साहब हमारे फेवरेट हैं, ना कोई और फेवरेट है, ना कोई ग्रुप बनाया जा रहा है जो जिसके ऊपर दस्ते शफकत पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का हो, ना पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस बात में इंटरेस्टेड है कि कोई नई पॉलिटिकल पार्टी जो ये खबरें बहुत ज़्यादा चल गई थी, अगर आपके इल्म में हो, कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूद वो लोग जो समझते हैं कि उनकी पार्टियां पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं कर सकी और ज़रा कद काट के मालिक हैं सियासतदान, उन पर मुश्तमिल एक नई पार्टी जो है वो कायम कर दी जाए। तो इसकी भी उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में तरदीद की कि अव्वल तो इस तरह की कोई बात वैसे ही है कि वो है नहीं, लेकिन अगर कहीं पर है भी तो इसके पीछे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की ये ख्वाहिश नहीं है कि कोई और पॉलिटिकल पार्टी हो। हमारा इरादा पाकिस्तान के सियासी अमल में हिस्सा लेने का नहीं है। और बस ये था, और ये मैसेज जो था वो क्रॉस द बोर्ड पहुंचवाना था, वो मेरा ख्याल है पहुंच गया। गवर्नमेंट को भी पहुंचना था और इमरान खान साहब को भी पहुंचना था। इमरान खान साहब इसके बावजूद जो है वो उनको चैन नहीं आ रहा और वो बार बार जो भी उनकी कोई होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या कोई इस तरह की कोई उनकी जिसमें वो मैसेज कन्वे कर सकते हों पब्लिकली भी, उससे भी नहीं वो चूकते। उसमें भी वो कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को ज़रा लगे लिपटे अंदाज में ये बावर करवाया जाए कि गलती हो गई सर, हम बैठे हैं हंसी, कोई मेहरबानी करो। तो लेकिन वो बातें उस तरह से बन नहीं रही। सदर अलवी जो हैं उन्होंने ये कोशिश, बल्कि उनकी एक दफ़ा तो कोशिश बार इस तरह से हुई कि जो असम्बली से निकाले जाने के बाद या प्राइम मिनिस्टरशिप से निकाले जाने के बाद इमरान खान साहब ने जो मुलाकात की जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ, वो कोशिशें जो थी वो सदर अलवी की थी और वो आर्मी हाउस भी गए थे और फिर तय ये पाया था कि वाने सदर में मिल लेते हैं। और इनके साथ एक जनरल साहब थे और जनरल साहब का नाम भूल गया हूँ, वो बहरहाल एक जनरल साहब थे, वो इनके स्टाफ का हिस्सा थे और बाकी इमरान खान साहब थे और अलवी साहब थे। और फिर मुलाकात भी कहते हैं कि 1-on-1 भी कुछ हिस्सा हुआ था उनका, लेकिन हमारी इतला, हमने तब भी ये वाली आपको इतला दी थी कि वो मुलाकात जो थी वो नाखुशगवार नोट के ऊपर ख़त्म हुई थी, नई बात बन सकी थी। फिर जब जनरल आसिम मुनीर साहब आए तो जब वो क्या कहते हैं एक रस्मी सी मुलाकात होती है कमांड संभालने के बाद, तो वज़ीर आज़म से भी आर्मी चीफ़ मिलते हैं जो नए आने वाले आर्मी चीफ़ होते हैं और सदर से भी। तो ये जब सदर से मिलेंगे तब भी ये ख़बरें हमने आपके साथ शेयर की थी, टेलिंग्स ने की थी आपके साथ, कि सदर साहब ने जनाब फ़ौरन फ़ोन निकाल लिया था और उन्होंने कहा था कि मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ कराना,
اور یعنی وہ چوکتے نہیں ہیں, وہ کوئی ایک موقع بھی ضائع نہیں کرتے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات ہمارے ٹھیک ہو جائیں, خان صاحب کے ٹھیک ہو جائیں. اور کیونکہ عارف الوی صاحب جو ہیں وہ اگر صدر ہیں تو وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ان کی پارٹی کے یا ان کے لیڈر کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات ٹھیک تھے. یعنی کہ عارف الوی صاحب کو پتہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر آپ کے معاملات ٹھیک ہوں تو پھر ان کے فوائد کیا ہوتے ہیں, اور اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کے معاملات بگڑ جائیں یا آپ بگاڑ لیں تو پھر کہاں تک خرابی جاتی ہے. تو یہ خرابیاں سر پچھلے 2021 کے اکتوبر میں شروع ہوئی تھیں, ستمبر اکتوبر میں, تو وہ اب آپ کے سامنے ہیں نتائج. لیکن عاصم منیر صاحب کو اندازہ ہے کہ پاکستان کی فوج نے ان سے کے آرمی چیف بننے سے پہلے ایک اجتماعی فیصلہ کیا تھا, وہ ادارہ جاتی فیصلہ تھا, لہٰذا اس فیصلے سے اگر بٹرے کیا تھا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہ وہ دوسروں کو کھلا رہے تھے, اپنی ادارے کو بھی کھلا رہے تھے, تو پھر ان کا نقصان ابھی تک وہ اٹھا رہے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب. تو ایک تو یہ ان کی جو پہلے ہی بھی جو شہرت تھی, جس شہرت کی بنیاد کے اوپر ان کا انتخاب ہوا کہ جی کہ سینئر موسٹ کو ہی ہم نے چوز کرنا ہے, وہ یہی تھی کہ وہ مطلب دو وجوہات تھیں بیسیکلی کہ آنیسٹلی ہمیں یہ والی بات کرنی چاہیے. ایک کہ ان کی فائلوں کے اوپر جو نوٹ ہوتے تھے وہ ہوتے تھے پرو کانسٹیٹیوشنل, کہ جو چیزیں یہ سمجھتے تھے کہ یہ آئین اور قانون کے منافی ہیں تو اس فائل کے اوپر جو نوٹ لکھتے تھے ہرے رنگ کے ساتھ, اس میں لکھتے تھے کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا کیونکہ پاکستان کا آئین اور قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. نواز شریف صاحب کو یہ والی بات بڑی اپیل کی تھی اور زرداری صاحب کو بھی, لیکن زرداری صاحب نے تو خیر سرنڈر کر دیا تھا نا پرائم منسٹر کے حق میں اپنا جو بھی ووٹ تھا, تو لہٰذا وزیر اعظم نے تو ساری بات مانی انہی کی. لندن سے جو احکامات آ رہے تھے تو یہ تحقیقات لندن نے کی تھیں, اور وایا میڈیا جو استعمال ہوا تھا وہ ملک احمد صاحب کا ہوا تھا. تو خیر وہ دوسری ان کی جو ہے کوالٹی وہ یہ تھی کہ جو عمران خان صاحب کے متعلق تھی اور نواز شریف صاحب کو بڑی پسند آئی, وہ یہی تھی کہ انہوں نے چوریاں پکڑی ہوئی ہیں. تو لہٰذا عاصم منیر صاحب نے تو ایک فیصلہ ان کا جو تھا پاکستان کی فوج کا وہ اس کے اوپر وہ کاربند ہیں. دوسرا وہ جانتے ہیں سادہ الفاظ میں کہ یہ مجھے کس بندے کو سپورٹ کرنے کا یا اس کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنے کا کہا جا رہا ہے کہ جس کی چوریاں میں نے خود پکڑی ہوئی ہیں, اور جس کی چوریاں پکڑنے کی وجہ سے وہ چونکہ اختیار میں جب بندہ دھت ہو تو اختیار کا نشہ جو ہے وہ بڑا سر چڑھ کے بولتا ہے. سب سے خوفناک نشہ کہتے ہیں کہ اقتدار اور اختیار کا ہوتا ہے. تو ان کو پتہ ہے کہ یہ مجھے کس کی حمایت کرنے کے لیے مجھ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. تو میری جو انفارمیشن ہے ان ملاقاتوں کے بعد جو میں نے انفارمیشن لینے کی کوشش کی تو وہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب چاہتے ہیں وہ تو نہیں ہو سکتا, لیکن بس یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ کسی طرف سے اگر میسج دینا مقصود ہو تو وہ چینل صدر کا استعمال کر لیا جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے. اور وہ کیا پیغام پہنچانا مقصود ہے کہ ہمیں نہ چھیڑا جائے, ہم جو اے پولیٹیکل ہوئے ہیں اس میں آپ کا فائدہ ہے. اگر ہم پولیٹیکل ہو گئے تو پھر آپ کے ساتھ بہت پیڑی ہوگی. اور پیڑی کیوں ہوگی کہ عمران خان صاحب نے تو اے پولیٹیکل ہونے کے اوپر پاکستان کی فوج کو بیسیکلی پاکستان کی فوج کے کھاتے میں اور پاکستان کی فوج کے بڑوں کے کھاتے میں عمران خان صاحب ناقابل اعتبار آدمی قرار دیے جا چکے ہوئے ہیں. یہ وہاں پر جو بھی بندہ کسی بھی قسم کا فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہے, پالیسی میکنگ میں ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں, اس کو ایک چیز کا بڑی اچھی طرح اندازہ ہے کہ یہ شخص قابل اعتبار نہیں ہے. وہی بات جو جنرل شجاع پاشا صاحب نے پروجیکٹ عمران خان شروع کرتے ہوئے جو ان کی فائل کے اوپر موٹا موٹا بار لکھ دیا تھا نا کہ یہ بندہ ناقابل اعتبار ہے, آپ کے یعنی مصیبت میں ہوگا تو آپ کے قدموں میں ہوگا, اور تھوڑا سا کام نکلے گا تو آپ کے گریبان پر اس کا ہاتھ ہوگا, یعنی کہ یا پیری پے گا یا گلے پے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ہے وہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ چیز راسخ ہو چکی ہوئی ہے, اور اس کو راسخ کرنے میں کسی اور نے کوئی محنت نہیں کی, خان صاحب نے خود بہت محنت کی ہے الحمدللہ. تو لہٰذا عاصم منیر صاحب کی طرف سے جواب ہے کوڑا چٹا نہ, لیکن جو اگر انگیج کرنا ہے عمران خان صاحب کو اور وہ بھی اس کام کے لیے کہ ان کی لائن اور لینتھ جو ہے وہ ٹھیک رہے, اور وہ کیا کہتے ہیں ویو لینتھ, جس کو کہتے ہیں ویو لینتھ ٹھیک رہے,
اور یہ ذرا ادھر ادھر بہت زیادہ نہ ہوں، ورنہ پھر پریشانی ہوگی سر، پھر بہت سوں کے لیے پریشانی ہوگی۔ اب آپ خود حساب لگائیں کہ اگر پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ایک لیول سے اوپر جاتا ہے تو پھر یہ مسئلہ سب کا مسئلہ ہے، اور پھر اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے سب پورا زور لگائیں گے۔ اب اس سب پورا زور لگانے میں کسی کا اگر کوئی گٹ گٹ نکل گیا تو پھر ساری ذمہ داری گوش پوش۔ میں یہ بہت بڑی بات ذرا بڑے مائلڈ سے طریقے سے میں نے یہ میسج آپ تک پہنچا دیا ہے کہ خان صاحب کو اگر آپ کا اپنا کوئی گٹا گٹا نہیں نہ کرنا تو پھر زور لانا چھاڑ دیں۔ یہ کہتے ہیں نا کہ ان سو مینی ورڈز یہ میسج صدر صاحب کو دیا جا چکا ہے پہلے، کل کا نہیں مجھے پتا، پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن میں آپ کو ایک جو سوچ ہے میں اس سے آگاہ کر رہا ہوں کہ جو مجھے میرے آج جو مطلب میں جس تک پہنچ سکا ہوں یا جو بات میری ہوئی ہے اپنے دوست احباب سے، وہ یہ ہے کہ سوچ یہ ہے کہ ناقابل اعتبار آدمی ہے، سوچ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کی سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی، سوچ یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو ذرا جو کہتے ہیں نا کہ ذرا کینڈے میں رکھنا، پنجابی چسی کہتے ہیں کہ ذرا زیادہ غلط ہو جائے گا لفظ اگر میں کہہ دوں اوقات میں رکھنا، کینڈے میں رکھنا ضروری ہوا تو پھر وہ صدر صاحب کا چینلز بڑا اچھے طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن خطرناک بات یہ ہو سکتی ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب نے اسمبلیاں توڑ دی ہیں کہ کہیں صدر صاحب کو بھی نہ کہہ دیں کہ اچھا پھر ساڑی گل نہیں نہ مانتے تو استعفیٰ دے کے باہر آ جاؤ۔ سر اگر عمران خان صاحب نے اپنے صدر کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا تو یہ ایک ان کا لیے اور بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اب یہ بیٹھ کے وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں ہماری اطلاع کے مطابق کہ یار بڑی غلطی ہوگی، نہیں سی توڑنی چاہیے پنجاب اسمبلی کے پی کے دی اسمبلی، جذباتی ہو گئے۔ سر جذباتی نہیں ہوئے تھے، یہ چال تھی ایک کہ یہ پاکستان کے ریاستی نظام کو، سسٹم کو، پاکستان کے فیصلہ سازوں کو مجبور کر دیں گے، دباؤ میں لے آئیں گے کہ وہ بڑا کم خراب ہو گیا، پولیٹیکل انسرٹینٹی جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے، خان صاحب نے بڑا ترپ کا پتہ کھیل لیا، اب تو اس میں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ خان صاحب کے جا کے پیروں میں بیٹھ جائے کہ خان صاحب اللہ دا واسطہ کو مہربانی کرو۔ سر وہ الٹی پڑ گئی سب تدبیریں، کچھ دوا نے کام نہ کیا، کچھ انج دی یہ گل میرا خیال ہے، اس طرح کا کوئی شعر ہے۔ تو خان صاحب کی ساری تدبیریں الٹ پڑ چکی ہیں۔ یہ جو فواد چوہدری صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے یہ ایک علامتی بات ہے، علامتی میں کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب جو ہے وہ بڑا خوفناک ہے۔ یہ آگے چل کے اس کا مطلب جب ٹرانسلیٹ ہوگا تو خان صاحب کی ایویں نیندرا نہیں اڑیاں ہوئی ہیں، ایویں دو ملاقاتیں نہیں کر رہے صدر صاحب کے ساتھ۔ تو خان صاحب کو اپنے جو گٹ ہے، یہ جو کلائی ہے، اس کو بچانا ہے۔ میں تو کہنا کونی بھی بچانی پے گی، کدھر زور لینا کونی تو موڈا دوویں چیزاں نکل آن۔ ہم تو کلائی کو کہہ رہے ہیں، تو زیادہ زور اگر لگ گیا تو سر تو پھر بڑا مسئلہ ہو جانا ہے۔ تو صدر صاحب عمران خان صاحب کی نہ تو دل جوئی کر سکتے ہیں، نہ صدر صاحب عمران خان صاحب کے لیے کوئی دعا کر سکتے ہیں۔ دعا کرتے رہیں، دعا تو پھر اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے۔ یہ جو ہے نا وہ جو بیچتے تھے دوائے درد دل، دوائے درد دل کا علاج صدر مملکت کے پاس اس لیے نہیں ہے کہ صدر صاحب کی دکان کے اوپر آ کے کوئی سودا لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب اب پچھتا رہے ہیں سر، اسمبلیاں توڑ کے صدر صاحب کو اب کہہ رہے ہیں کہ کسی طریقے الیکشن کرا دیو اور الیکشن کمیشن سے ذرا معاملہ انگیج کریں اور بھائی لوگوں کو کہیں کہ بھائی انہوں نے انج طرح نہ کرو، انج طرح نہ کرو ساڑھے نال اور الیکشن تے کرا دیو۔ تو صدر صاحب جو ہیں وہ تھوڑا سا اپنا سرسوخ استعمال کریں گے، کیونکہ عمران خان صاحب تو حالانکہ صدر مملکت کا بھی ایک طرح سے تو نہیں کہنا چاہیے اس طرح سے، لیکن آرمی چیف کا بالخصوص الیکشن کب ہوں گے کب نہیں ہوں گے یہ آرمی چیف کا کام ہی نہیں ہے، اور یہ الیکشن مانگتے ہیں آرمی چیف صاحب سے۔ وہ اس لیے مانگتے ہیں کہ اچھے دنوں میں آرمی چیف جو تھے وہ سارے کام عمران خان صاحب کے ہوئے تھے، کروائے گئے تھے، عمران خان صاحب آگے تھے آرمی چیف کے تنگاڑوں کے اوپر چڑھ کے، تو اب بھی ان کو یہی لگتا ہے کہ یہ والے کام وہ کہتے ہیں ہمارا ان کاموں سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اور خان صاحب نے کل جو اپنی تقریر میں یہ والی بات کی تھی کہ یہ انتخابات نہیں کروانا چاہتے، تو یہ انتخابات جو ہیں وہ کروانے کے لیے صدر صاحب کا آفس جو ہے اس کا دباؤ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، اور نہ صرف دباؤ بلکہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ اثر و رسوخ۔ تو یہ ساری چیزیں اب انتخابات کب ہونے ہیں کب نہیں ہونے ہیں، الیکشن میرا تو یہ خیال ہے کہ ٹائم کے اوپر ہی ہوں گے، لیکن یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ جی کہ انتخابات جو ہیں وہ آگے اگر لے کے جا سکتے ہیں تو مطلب وہ والا، کیونکہ جو
پچھلی کونسل آف کامن انٹرسٹ میں وہ ہوا تھا کہ جی اگلے انتخابات جو ہیں فیصلہ تھا اس کا کہ وہ نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے، نئی مردم شماری کے بعد حلقہ بندیاں ہونی ہیں، 100 طرح کے معاملات ہیں. تو اگر بدنیتی غالب آ گئی تو ہو سکتا ہے کہ پھر جو صوبائی اور قومی اسمبلی، یا اگر عمران خان صاحب کو سبق سکھانا مقصود ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ ذرا ڈیلے ہو جائیں، اور خان صاحب جو ہیں وہ ایوان صدر کے ذریعے جو رابطہ کاری مہم شروع کر کے اپنے ٹارگٹس اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو کم از کم اس معاملے میں تو کامیابی کوئی نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ ان کو کر کے کینڈے میں رہیں، زیادہ بدتمیزی نہیں کرنی، زیادہ ہوچ پڑا نہیں کھلارنا، زیادہ چھچوراپن نہیں دکھانا. یہ اس طرح کے میسج صدر صاحب کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ پہنچنا شروع ہو جائیں. اور صدر صاحب وہ کہ جی بچہ ہے، اسمبلیاں توڑ بیٹھا ہے، غلطی ہو گئی، چلو جاندی کرو، معاف کر دیں، انتخابات کروا دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، الیکشن کمیشن صاحب نہ کریں غصہ یا فلاں نہ بہانے بازی کریں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بات چل جائے. ہو سکتا ہے کہ ویسے بھی کسی کا ارادہ نہ ہو، خان صاحب کو ویسے ہی خوف ہو کہ جی کہ الیکشن ڈیلے ہوں گے پنجاب کے اور کے پی کے، تو اس معاملے میں صدر مملکت تھوڑا بہت اپنا رول پلے کر سکتے ہیں، اور وہ بھی رابطے کا ہے، اس سے زیادہ کوئی نہیں. تو سر کہانی یہ ہے، قصہ مختصر، کہ خان صاحب کا جو جہاز جو تھا، جو اسکائی لیب آپ کو یاد ہے، ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو وہ امریکہ کا اسکائی لیب تھا، وہ سمندر میں گر پڑا تھا، فیل ہو گیا سی، وہ شٹل تھی کوئی، اسکائی لیب اس کو کہتے تھے. تو خان صاحب کا جو اسکائی لیب ہے نا جی، وہ کڑوم ہے پچھلے سال سے، بلکہ پچھلے سال کے اکتوبر سے یوں آ رہا ہے تھلے. تو وہ ہم پوری رات جا کے ٹی وی پہ نشریات چلتی تھی کہ اسکائی لیب کتنے ڈگے گا، کسی بادی تے نہ ڈگ پے. تو خان صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کے اوپر ہی گر چکے ہوئے، انہوں کا اسکائی لیب. کچھ فائدہ نہیں ہونا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ.